नूरे रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप बिल्डिंग फ्यूचर गेट योर ड्रीम होम। Yaqeen Foundation do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135 KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62. Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, कोलकाता में सबसे अच्छा. शिमला बिरयानी, शिमला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड. इश्तियाक अहमद राजू, फाउंडर मलिका फाउंडेशन, कोलकाता. अमीन अंसारी, प्रेसिडेंट KGN एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान के मुताल्लिक जितने भी सवाल हैं और ख़ासकर कुरान शरीफ और तरावीह को लेकर जो कुछ मसले हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद खालिद आज़म हैदरी साहब हैं जो मुफस्सिर कुरान हैं और अरबी ज़ुबान के ट्रांसलेटर भी हैं। साथ ही ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मगरिबी बंगाल शाख के सदर हैं। मुफ्ती साहब, आपका हमारे दफ्तर में बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शो को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि चंद आयतें हमारे नाजरीन के लिए तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिल अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत करने के लिए। अब हम शो को आगे बढ़ाएंगे और मौलाना साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुरान शरीफ का जो हक है वो हम कैसे अदा करेंगे। हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ बहुत एहतिमाम से पढ़ते हैं, लेकिन साल भर हम शायद ही इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। तो क्या कुरान शरीफ का जो हक है वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के लिए ही सीमित है या फिर साल भर और हमेशा इसे पढ़ने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम हालात बंगाल का शुक्रगुजार हैं कि आप लोग और जनाब अशफाक अहमद साहब ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को, मुतबर्रक प्रोग्राम को चला रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका जवाब दिया है और बहुत सारी जगहों पे उसका जवाब है। ये कुरान पाक उतारा गया है इंसानों की हिदायत के लिए।
اور انسانوں کے اندر ہم مسلمان بھی داخل ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم زیادہ قرآن پاک کے احکام کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو فرمایا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آگے تم کو عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ کو آپ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ نازل اس لیے فرمایا ہے کہ ہم اس کے ذریعہ ہدایت حاصل کریں، اور ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کے ہم یہ کہیں کہ اس کے پیغام کو پھیلائیں گے، تو ہدایت کی روشنی ہمارے سامنے بکھر کر آئے گی اور ہم بہت پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ قرآن پاک محدود نہیں ہے کسی ماہ مبارک کے لیے، البتہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے اس لیے اس کی خاص برکتیں ہیں، اور ان برکتوں کی وجہ سے رمضان کی برکت بڑھ جاتی ہے، رمضان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے۔ اگر قرآن رمضان میں نازل نہیں ہوتا تو اس کی یہ اہمیت نہیں ہوتی۔ آج اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور نفل ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس ماہ مبارک میں نازل فرما کر یہ بتلایا ہے کہ اس ماہ میں اس کی پابندی کرو، پڑھنے اور سننے کی۔ اسی لیے تراویح میں پورے قرآن کو سننا سنت ہے، اور سنانا بھی سنت ہے، تاکہ اللہ کا وہ پورا احکام کا گلدستہ مجموعہ جو ہے وہ اثر نو ہمارے سامنے ہر سال آ جائے اور ہم اس پر عمل کریں۔ لہٰذا پورے سال ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن سے محبت، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، قرآن کی تحقیق اور قرآن پہ تدبر اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جی، تو کل ملا کر ایک کہا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے صرف اور صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اسے سال بھر پڑھیں، اور خاص کر رمضان میں بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں رمضان المبارک میں بھی، اور ہمیشہ قرآن شریف پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، اور اسے پھیلانا بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو جو ہم نے نازل کیا وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف ایمان والے کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مولانا صاحب، ہم آگے بڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن شریف کا تراویح کے دوران تراویح کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، تو اس سب سے پہلے تو تراویح کی نیت کے بارے میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو، اس کی نیت کیسے کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، تراویح سال بھر میں ایک بار پڑھتے ہیں، تراویح کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ کیسے نیت کریں گے، کیا ہوگا۔ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت نماز مسنون ہے۔ اس میں کچھ اختلاف ہیں، فروعی اختلاف ہیں، لیکن 20 رکعت نماز پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باضابطہ اپنے یہاں آغاز فرمایا، اور پھر اس کے دلائل ہیں کہ آپ نے کیوں اس کا آغاز فرمایا۔ میرا یہ یقین ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجماعی طور پر اس کا حکم دیا اور سب کو لے کر اجماعی طور پہ پڑھا، تو یقینی بات ہے کہ عمر فاروق وہ قرآن و حدیث کے جہاں ماہر ہیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت نشیں ہیں، تو وہ جان رہے تھے اس پس منظر میں انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ عین شریعت ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ 20 رکعت تراویح، اور ہم اس کو مسنون کہتے ہیں، اس کے دلائل ہمارے سامنے، تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو تراویح کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر ہم سلام پھیریں گے، 4 رکعت پر وقفہ کریں گے، رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، آرام کریں گے۔ ترویحہ میں ہم جو بھی چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں گشت کر رہی ہیں وہ لازمی نہیں ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر تھوڑا وقفہ لیں گے، آرام کریں گے ہر 4 رکعت پر۔
اس طرح 5 مرتبہ 4 رکعت پر رکیں گے اور 20 رکعت تراویح کی نماز کو اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن پاک کو بھی ہم ذرا اطمینان و سکون سے پڑھیں تو یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے. یوں اگر کوئی اس طرح سے پڑھے کہ قرآن سمجھ میں آ جائے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا زیادہ اولا اور بہتر ہے. اصل منشا ہے قرآن پاک کو پورا سنا کر یہ بتانا کہ تم اس کو سنو اور سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. اگر ہم لوگ قرآن پاک کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کرتے یہ سمجھتے بھی ہیں تو اس کے اندر 4 چاند لگ جاتا ہے. اگر ہم صرف سنتے ہیں تو سننے کا ثواب ملے گا، سنانے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر سمجھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں تب تو یہ سونے پر سہاگا ہے. اور یہی اصل مقصد ہے کہ قرآن کو آپ سن رہے ہیں اس پر عمل کریں. اب کیا سنایا گیا، کیا بتایا گیا، ہم نے سمجھا نہیں تو وہ بس ہمارے سامنے بات آئی اور گزر گئی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے ایمان والو تم یہ کام مت کرو، اس کام سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس عمل کو کرو. ہم نے اس کو سمجھا نہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم پھر اسی عمل میں لگے رہتے ہیں. تو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. تو قرآن شریف کو ہمیں صرف سننا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کو ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآن شریف کے باتوں کے مطابق اس پہ چلنا بھی لازمی ہے. مولانا صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ تراویح میں ایک قرآن شریف کا سننا یعنی ایک دور کا سننا اور پڑھنا دونوں سنت ہے. اگر کسی کا چھوٹ جا رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے سفر میں ہیں، یا پھر کہیں جیسے 2-4 دنوں کے بعد کہیں چلے گئے، ان کا چھوٹ گیا، وہ کیسے اس کو مینیج کر پائیں گے؟ دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ شروع سے ہم پڑھیں جس امام کے پیچھے نماز تراویح کی تو ہم پوری پابندی سے قرآن کو سنیں. لیکن اگر اتفاق سے چھوٹ گیا تو پھر ہم اتنی ہی آیتوں کو امام کے پیچھے ہم جو ہے پڑھ تو آپ نہیں پائیں گے تو ان آیتوں کو اگر وہ دہرا دیں آپ کے لیے یا آپ کے لیے پڑھ دیں، یا جتنا آپ کا بچ گیا تھا، مثلا آپ نے 20 پارہ سنا تھا، 10 بچ گیا تھا، 25 سنا تھا، 5 بچ گیا تھا، تو کسی حافظ کے پیچھے آپ پڑھیے، ان سے کہیے کہ وہ 5 پارہ سنا دیے. تو اس طرح سے بھی آپ کا سننا مکمل ہوگا. لیکن اولا اور افضل یہی ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ساتھ ہی. چنانچہ اس کے لیے اگر کم مدت یعنی کم دنوں میں بھی آپ قرآن سن لیتے ہیں تراویح کی تو یہ بھی روا ہے اور اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے. یعنی کہ جیسے اگر کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے جو کولکاتہ میں مان لیا تراویح پڑھ رہے ہیں، انہوں نے 15-16 پارہ تراویح میں مکمل کر لیا، اس کے بعد کسی اور اسٹیٹ چلے گئے، مان لیا مہاراشٹر چلے گئے، ممبئی چلے گئے، وہ وہاں پر 16 کے بعد اگر باقی کی جو قرآن شریف کے جو پارے ہیں وہ بچ رہے، وہ تراویح میں مکمل کر لیے، تو ان کا تراویح یعنی ایک قرآن شریف کا سننا مکمل ہو گیا، ان کو وہ 17 ثواب ملے گا. چلیے، بہت بہت شکریہ. ہم آگے بھی مولانا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد لوٹتے ہیں. نوری رمضان کے پرستت کرتا ہے گولڈن گیٹ گروپ بلڈنگ فیوچر. گیٹ یور ڈریم ہوم. Yakin Foundation, do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62, Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, Kolkata में सबसे अच्छा. Shimla Biryani, Shimla Restaurant Private Limited. Ishtiaq Ahmed Raju, Founder, Malika Foundation, Kolkata. Amin Ansari, President, KGN Educational Welfare Trust. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ہم شو کو آگے بڑھائیں گے اور مولانا صاحب سے اور بھی سوال ہیں جو ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا صاحب، عورتیں
اگر اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں اور تراویح کا اہتمام کر رہی ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھیں گی؟ دیکھیے میں یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم اس کو ذرا اچھا جملہ نہیں سمجھتے ہیں عورتیں، ہم کہیں کہ خواتین اسلام، یا اس میں مانے ذرا سا ان خواتین کو سننے میں اچھا لگے، عام طور پہ عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے تراویح کی نماز خواتین اپنے گھروں میں پڑھیں گی، اور اگر وہ چاہیں تو جماعت بنا کے پڑھیں، ان میں سے کوئی امام ہو جائے، ایڑی سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، اور اگر وہ چاہیں تو کسی حافظہ کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کی امامت کرا کے تو جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی طور پہ پڑھیں، لیکن تراویح کی نماز وہ بھی ادا کریں، اور یہ ادا کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جس حدیث میں کہا گیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا یا جس نے قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس میں وہ من جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، اس لیے ہمارے یہاں جو خواتین ہیں ان کو بھی تراویح کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین اسلام ہیں وہ اس قدر کام کاج کرتی ہیں رمضان میں تھک جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے وہ پڑھیں۔ آخر کی 4 صورتیں تو عموماً ہر خاتون کو یاد ہے، وہ سورہ ابی لہب ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، تو 4 سورہ سے پڑھیں یا 8 سورہ سے پڑھیں، تو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پڑھنے اگر مرد اور عورت دونوں ساتھ میں ہیں تو پھر ادھر کی کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہمارے پردہ کی بھی بات آ جاتی ہے بیچ میں۔ جی ہمارے یہاں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ مرد اور خواتین اگر مل کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پردے کا بہت بڑا ریسٹرکشن ہے۔ اپنے گھر کے جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ مل کر، یعنی پہلے مرد ہوں گے پھر عورتیں ہوں گی، اس کی گنجائش ہے، اور باہر کے جو لوگ ہیں وہاں بالکل پردے کے ساتھ جو خواتین نماز پڑھیں گی ان میں کچھ اختلافات ہیں علماء کے مابین، اس لیے جو جس مسلک کا عالم ہے یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ اپنے امام کے بتائے ہوئے اور سمجھائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کریں، کیونکہ بہت اختلافی مسائل کو وہ اس طرح سے بیان کرنے میں کشمکش ہے، ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے جو جس مسلک کے لوگ ہیں۔ خواتین مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، گھر کی عورتیں اگر مل کے پڑھتی ہیں تو مردوں کے پیچھے وہ پڑھیں گی، اور ان کے جو بھائی ہیں یا بیٹا ہیں یا شوہر ہیں نماز پڑھائیں تو بالکل نماز ہو۔ ابھی کورونا کا بھی دور چل رہا ہے، کورونا مہاماری کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر مسجدیں بند ہیں، گھر میں لوگ ہیں اور ایک دوسرے گھر میں بھی جانا شاید مناسب نہیں ہے، تو اگر ایک ہسبینڈ وائف اگر نماز پڑھ رہے تو وہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہسبینڈ اور وائف یعنی میاں اور بیوی دونوں نماز پڑھیں گے، شوہر آگے رہیں گے اور بیوی ان سے ذرا پیچھے رہیں گی، دونوں مل کے نماز پڑھیں گے، پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور کورونا کے دور میں تو گھر ہی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح سے جو جہاں پر خدشہ ہے مرض کے پھیلنے کا، اور جن کے اندر خود بیماری کا خود غلبہ ہے، یا جو کھانس رہے ہیں یا چھینک رہے ہیں یا ان کو دم کی شکایت ہے یا سانس پھولنے کی، ان کو تو بالکل مسجد میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مسجد میں تندرست لوگ جائیں۔ جماعت کی نماز مریضوں کے لیے نہیں ہے، تندرستوں کے لیے ہے۔ مریض چلے جائیں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا کوئی مرض جس سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے تو بالکل بچنا چاہیے۔ اسلام نے احتیاط کا درجہ بہت اعلیٰ رکھا ہے اور بالکل اس میں ساودھانی برتنے کا حکم دیا ہے۔ چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے بہت ساری کنفیوژنز کا جی ہم 2 بات اخیر میں اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا، جس بات کو میں نے پہلے کہا تھا، اور اس میں تحقیق و تدبر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پر عمل۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی سے کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی بیان دیں گے، کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی شکایت جو نبی کریں گے یہ اس وجہ سے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو چھوڑے نہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، نہیں عمل کرتا ہے تو یہ چھوڑنا ہے، بلکہ اس کو صحیح پڑھنا ہے، اور اپنے یہاں ضرور کسی نہ کسی کو قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم اپنے طور پہ مدد پہنچائیں، جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، تاکہ قرآن کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔
جی اب وقت ہو چلا ہے ہمارے درشکوں کے جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں، جن لوگوں نے سوال کیا ہے، ہم اس سوال کو مولانا صاحب سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے جواب کیا ہیں۔ مولانا صاحب، ایک ڈائمنڈ سٹی ویسٹ سے دیپانشو سنگھ ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دا مین موٹیو آف رمضان، یعنی رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان سے کیا چاہتا ہے، کیوں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بیچ نازل کیا، کیوں حکم دیا؟ دیکھیے، ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے اور قرآن و حدیث بھی اس کی وضاحت ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے رمضان مبارک کا، اور یہ تحفہ قرآن کے نزول کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہم میں جو عطا فرمایا ہے، اس کا مین موٹیو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو حکم دیا گیا ہے، روزہ اور تراویح اور اس میں قرآن کا پڑھنا، اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، تو رمضان یہ سکھاتا ہے کہ ایک طرف تم عبادت کرو روزے کے ذریعہ، روزہ میں تم بھوکے پیاسے ہو، تو جو اور لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے حالات کو بھی سمجھو کہ کس طرح سے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک مشق ہوتا ہے، کبھی حالات ایسا پیدا ہوں گے کہ ہم کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور پھر اس روزے کے اندر بھوکے پیاسے میں جو ہم رکھ کر روزہ رکھتے ہیں، ایک طرح سے ہمارے جسم کا بڑا فائدہ ہے کہ جب جسم کچھ دیر کے لیے اپنا عمل روک دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ریہرسل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نظام انہضام ہے، یعنی ہاضمہ کا جو سسٹم ہے، وہ اور طاقتور بن جاتا ہے، اور اسی طرح جو خون کی گردش ہے، وہ جب جسم کے اندر جو ہم کھانا پینا تھوڑی دیر کے رکتے ہیں تو اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو رمضان کا موٹیو یہ ہے کہ اس میں تقوی کو اختیار کیا جائے، اور تقوی ان اعمال کے ذریعہ، یعنی نماز، روزہ، تراویح اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، یعنی ان میں مالی مدد پہنچا کر اور ان کی ہر طرح کی خدمت کر کے۔ تو رمضان کا موٹیو ہے تقوی، تقوی ہمارے اندر آئے، اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ تو جب آدمی گناہ سے بچے گا ان اعمال کو کر کے تو وہ پاکیزہ بندہ بن جائے گا۔ چلیے ہم دوسرے درشک کا سوال لیں گے۔ شفا اسرائیل ہیں، CIT روڈ کولکاتہ کے رہنے والی ہیں، ان کا سوال ہے مفتی صاحب کہ فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو لوگ دعائیں بھیجتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جیسے ہم موبائل فون کے ذریعہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو سلام کیا وہ جواب دے رہے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے بیچ میں، سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس کے ذریعہ بھی کوئی خط کے ذریعہ، جیسے لوگ دعا کی درخواست بھیجتے تھے پہلے، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگ دعا کی درخواست بھیجتے ہیں، تو یہ دعا کی درخواست بھیجنا درست ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ہم دوسروں سے دعا کی درخواست کریں یا سوشل میڈیا میں دیں، اس سے زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے لیے نیک عمل کر کے دعا کریں۔ اپنے سے دعا کرنے میں زیادہ طاقت ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، اور جب آدمی پریشان رہتا ہے تو وہ خود اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشان بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ زیادہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چلیے ہم اگلے سوال کی اور بڑھیں گے۔ پشچم مدناپور کی ممپی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، یعنی جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزہ دار کو افطار کرانے پہ مل رہا ہے، تو کیا میں اپنے روزہ رکھنے والے دوستوں کو افطار کراؤں گی تو مجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ دیکھیے، یہاں پر ایک مسئلہ لیڈی ہے جی، یہ اسی لیے میں جواب دے رہا ہوں، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے دار کو افطار کرانے پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے پر، یہ حدیث ہے اور اس پر ہم لوگوں کا عمل ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یہ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ جو ایمان والا روزہ رکھا ہے اور ایمان والے کو روزہ کھلاتا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلمہ کسی کو افطار کرائیں یا کراتی ہیں یا کراتا ہے کوئی غیر مسلم، تو یہ بہرحال اچھا کام ہے، اس پر اللہ چاہے تو ان کو ثواب دے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو آخرت کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ آخرت کا فائدہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے درشکوں کو ان کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہم ساتھ ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی رمضان سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہیں، جو بھی کنفیوژن ہے، آپ ہمیں بھیجیں۔ اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ایک
12 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ اپنا میسیجز، اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم علماء کرام سے جو بھی مولانا صاحب یہاں پر آئیں گے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سوالوں کے جواب لیں گے. فی الحال بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ اور دیجیے ہمیں اجازت. شکریہ. السلام علیکم.